बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। नया तरमीमी ऑर्डिनेंस नैब का आ गया। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात हुई। इसके फ़ज़ाइल हुकूमत बयान करती नहीं थकती और इसके अंदर जो खामियां हैं वो अपोजिशन ने आज खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने बयान की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक ट्वीट किया। उनका ख्याल ये है कि ना सिर्फ इलीगल है बल्कि हुकूमत की बदनीयती इससे वाज़े हो गई है जो हुकूमत करना चाह रही है इस तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस की कवर के अंदर। अगर देखा जाए तो इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ ऐसी बातें ज़रूर की गई हैं जिनके बारे में एतराज़ भी उठ रहे हैं, लेकिन शायद अगर इसका मुआवजा किया जाए और डिस्पैशनेटली किया जाए तो कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। उनके ऊपर बात ज़रूर करेंगे क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस से या नैब के कानून से लोग अफेक्ट होंगे, सियासतदान अफेक्ट होंगे, जिनके केसेस चल रहे हैं वो लोग अफेक्ट होंगे। लेकिन एक और बहुत अहम मसला है जिससे कॉमन आदमी अफेक्ट हो रहा है, वो है महंगाई, वो है टाइप ऑफ गवर्नेंस, वो है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है उससे वो अफेक्ट हो रहा है। और एक और बड़ी अहम बात ये है कि जब हुकूमत वो वादा जो कि हुकूमत करके आई थी कि हम नौकरियां तकसीम करेंगे, और जब वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि 1 करोड़ से बात अब कहीं बहुत आगे जा चुकी है और बहुत सी नौकरियां दे दी गई हैं, तो यकीनी तौर पर मेरे जैसा आम आदमी जो बिल्कुल भी मईशत दान नहीं है, जिसको मईशत की समझ नहीं है, जिसकी वाहिद मईशत उसकी तनख्वाह तक होती है, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई ये जो फिगर्स हैं जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बयान फरमा रहे हैं उसका मतलब क्या है। सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं, और भी बहुत अहम मेंबरान हैं इस काबीना के जो कि बहुत से फ़ज़ाइल बयान करते हैं महंगाई के भी, और महंगाई से किस तरह से आपने लड़ना है ये भी बताते हैं आवाम को। अब सबसे पहले तो क्योंकि फवाद चौधरी साहब की बात अहम है, उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है जिसने यकीनी तौर पर टेंशन में डाल दिया होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि बड़ी जमातें हैं कि बात बहुत आगे जा चुकी है और नौकरियां तकसीम हो चुकी हैं, नौकरियां आ गई हैं और इतनी नौकरियां दे दी हैं इस हुकूमत ने। उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन मेहमानों का तारुफ मैं पहले करवाता हूँ। सदाकत भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मईशत समझते हैं तो ज़रा समझाइएगा भी हमें। तारिक फजल चौधरी साहब MNA नहीं है लेकिन मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आप तशरीफ़ लाए। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन जो फ़ज़ाइल काबीना के मेंबरान बयान कर रहे हैं उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की बात सुन लेते हैं। मुमकिन है आपको समझ आ जाए, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आप समझ लें। नौकरियों पे भी मैं आपको बताऊं कि हजारों नौकरियां, 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है, और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बाकी तमाम महकमों से नौकरियों की लिस्ट दे के दूंगा। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, ज़रा भाई साहब थोड़ा सा बयान फरमाएंगे। आप सब MNA भी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फवाद साहब ने 2 फिगर्स दिए हैं सरकारी इदारों के। जी। एक जहाँ पे 16 साढ़े 16 लाख लोग बाहर गए, ठीक है, और एक 40,000 लोग जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने लोगों को नौकरी दी। ये उन्होंने 2 फिगर्स दी। बाकी उन्होंने कहा वो आपको फैक्ट्स लेके देंगे किससे, सरकारी महकमों से। अब एक जनरल बात करनी है कि इकॉनमी 4% से ग्रो किया पिछले साल और 5% इस साल ग्रो कर रही है। अगर आप पूरी मैशत का हुजम देखें और उसमें 4% नेट इन्फ्लेशन निकाल के, महंगाई का असर निकाल के 4% अगर कौमी मजबूरी कौमी पैदावार जो है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं पूरे मुल्क में, अगर वो 4% ज़्यादा हो गई है तो इससे भी लाखों नौकरियाँ ऐड हो जाती हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये जो फवाद साहब ने फिगर्स दिए हैं ये सरकारी नौकरियां हैं, यानी कि ये उन्होंने 16.5 लाख और बाकी ये तो उन्होंने सरकारी दिए ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं है। ठीक है। एक मैं आपको और मिसाल देता हूं कि पिछले 2 सालों में ज़राअत में 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है। 1100 अरब रुपया जो यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, जिसमें बम्पर क्रॉप्स हुई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी पाकिस्तान की 60% आबादी की एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होती है। उसमें लोग खेतों में काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, दीगर सारे मामले। 16.5 लाख लोग वो कहते हैं बाहर गए। ये तो उन्होंने कहा ना 16.5 लाख जो हुकूमत ने बाहर भेजवाए, उनका तो डाटा मौजूद है। और 40,000 पंजाब ने रखे। बाकी उन्होंने एक ओवरऑल फिगर दी है
میں نہیں سمجھتا کہ میں کہہ دوں کہ 1 کروڑ نوکری مل گئی ہم جو ہمارا. لیکن ان کا خیال یہ ہے میرے خیال میں ان کی بات جو سمجھ پایا ہوں شاید کہ جب بائی دا ٹائم حکومت کام اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی تو یہ معاملہ شاید 1 کروڑ سے بھی جس طریقے سے اگر ہم اس کو گروتھ ہو رہی ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے ہر سیکٹر میں. ٹیکسٹائل نے پچھلے 10 سال ریکارڈ توڑے ہیں. ایکسپورٹ آپ کی جو بڑھ رہی ہے اس وقت ریکارڈ بڑھ رہی ہے, وہ بھی یہاں پاکستان میں پروڈیوس ہو رہی ہے. ایکسپورٹ وہ چیز ہوتی ہے جو یہاں بنتی ہے اور باہر جاتی ہیں. تو اس طرح ہمارا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہے, وہ گھروں والا. اس میں بہت ساری تو ایک مور اور لیس ایک فگر اپوزیشن دے رہی تھی کہ جی لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اس کے کاؤنٹر میں انہوں نے بات کی ہے, ایگزیکٹ ان کو بھی فگرز انہوں نے نہیں دی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ 7.5 لوگ, آپ نے کہا 2 اداروں کا انہوں نے ذکر کیا, حکومتی اعداد و شمار دیے, 16.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے. اور جب حکومت یہ کہہ رہی ہے 16.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے تو اسیوم یہ کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے ان کو امپلائمنٹ ملی ہے تبھی وہ باہر گئے اور نوکریاں ملی. طارق فضل چودھری صاحب ڈپریشن میں مبتلا آپ ہو چکے ہیں یا اس خبر کے بعد یا اس تجزیے کے بعد ہوئے ہیں جو کہ صداقت علی بھائی صاحب نے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اتنی ترقی تو آپ تو کر نہیں سکے. دیکھیں جی, جس ترقی کا صداقت بھائی صاحب ذکر کر رہے ہیں اور فواد چوہدری صاحب کے جو آپ نے بیان سنایا ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی 10% بھی ترقی عملی شکل میں پاکستان میں ہوئی ہوتی تو شاید حالات اس سے بہت بہتر ہوتے جو اس وقت موجود ہیں. اب جو فواد چوہدری صاحب کی آپ ایک سٹیٹمنٹ سنا رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی 1 کروڑ نوکریوں کا ٹارگٹ اچیو کر کے ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں, تو مجھے جو بات وہ کر رہے تھے اس سے زیادہ میں یہ سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بات کر کون رہا ہے. یعنی زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے, زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے. مطلب فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو 50 روپے فی گھنٹہ آپ کو ہیلی کاپٹر کی رائڈ دے رہے تھے حکومت کے ابتدائی ایام میں, یاد ہوگا آپ کو. ہاں جی. اگر آپ رکشے میں 55 روپے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ لاہور سے ہیں, جی جی, تو رکشے میں اگر آپ سفر کریں 1 گھنٹہ وہ بھی آپ سے 500 روپے سے زیادہ لیتا ہے, ایوریج بات کر رہا ہوں. تو 50 روپے میں اگر ہیلی کاپٹر میں وہ آپ کو کاسٹ آف فیول شاید بتا رہے تھے, تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. اور وہ حکومت جس میں اگر بارشیں بھی زیادہ ہوں تو وزیر موسمیات اس کا کریڈٹ بھی وزیر اعظم کو دیتی ہے. اس حکومت میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو مرضی آپ دعوے کریں. مطلب آپ جس حکومت میں وزیر اعظم کی وجہ شہرت کارکردگی نہ ہو, اس کی چال, اس کا چلنا ہو, اس کی اسمائل ہو, اس کی لکس ہوں, تو وہاں پہ تو آپ جو مرضی دعوے کریں. وہ کسی کے پاس, وہ آپ وزیر اعظم کا خاصہ وہ بھی ہیں, وہ تو آپ کیا کیا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی کہ میں ان کی پرسنالٹی پہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی جو وجہ شہرت ہوتی ہے کسی اچھے ملک میں جہاں پہ ترقی ہو رہی ہو, اس کی کارکردگی ہوتی ہے. لیکن یہ فگر تو فواد چوہدری صاحب نے ٹھیک لیا نا, 16.5 لاکھ لوگ کے لیے. آپ دیکھیں آپ نے بات کی مہنگائی کی. دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں آج 90% لوگ اس سے بری طرح متاثر ہیں, 90% سے زائد. ہماری ورکنگ کلاس, ہمارے سرکاری ملازمین, کسان, دکاندار, چھوٹے دکاندار, بڑے دکاندار, انڈسٹریلسٹ, ہر آدمی, ہر طبقہ اس سے متاثر ہے. اگر کوئی نہیں متاثر تو وہ حکومتی ترجمان ہیں جو اس سے نہیں متاثر. مہنگائی اگر کسی کو پاکستان میں نہیں نظر آ رہی تو گورنمنٹ سپوکس پرسن ہے جنہیں نظر نہیں آ رہی. ان کے نزدیک معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے, ان کے پاس کچھ ایسے اشاریے ہیں, کچھ ایسے ڈیسیمل ہیں اکانومی کے, کچھ ایسی ضرب تقسیم ہے, تو ہر پروگرام میں یہ گھماتے ہیں. بھائی صاحب تو معیشت کو سمجھتے ہیں, انہوں نے بات کیا, پڑھاتے بھی رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہے نا, انہوں نے بتایا کہ وہ معیشت کچھ اور تھی. سر بات سنیں, 16.5 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں تو خالی پھرنے تو نہیں گئے نا, نوکریاں ان کو ملی ہیں تبھی گئے ہیں. جو یہ استاد ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن بحیثیت استاد جو معیشت انہوں نے پڑھائی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اور ہے. یہ معیشت حکومت کی جو پروگراموں میں آگے بیان کرتے ہیں, روز معافی مانگ کے سوتے ہیں گھر میں. چلے وہ جو میں نے جھوٹ بولا, معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے, جو اعداد و شمار میں نے پیش کیا مجھے معاف کر دے. بندے اور اللہ رب العزت یقین کریں الیکٹڈ آدمی ہے, انہیں خود پتہ ہے کہ عوام کتنے تنگ ہیں. نہیں عوام کتنے مان کے صرف ایک جملے میں مانتے ہیں کہ واقعی جی مہنگائی ہے, عوام تنگ ہے, اس کے بعد جناب حکومت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا چلے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکٹڈ آدمی اپنی میٹنگز میں, اپنی کیبنٹ میٹنگز میں, ان کے وزراء اگر بات کریں اس پہ کہ جی لوگ اس سے تنگ ہیں, شاید کسی کے کانوں میں جوں رینگ جائے. ٹھیک ہے, لیکن بالکل نہیں ہو رہا. اچھا بات ہی نہیں کر رہا اس پہ حکومت کی طرف سے. بٹ کوکر صاحب یہ جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا یہ بہت اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ بھی ایک وفاقی وزیر ہیں اور الیکٹڈ ایم این اے ہیں, وہ کیا ذرا سنیے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ چینی مہنگی ہے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو, چینی کتنی مہنگی ہے, 9% انفلیشن. اگر عمران خان آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا اور آپ کے لیے وہ قرضے لے کر مصنوعی چیز سستی نہیں کر رہا,
کل قرضہ پھر آپ نے اتارنا ہے, آپ کے بچوں نے اتارنا ہے. تو کتنا فرق پڑ گیا 9% سے؟ اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے. اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا. ویسے یہ رائے ہم نے عوام کے سامنے رکھی, عوام کا بھی ایک اس کے اوپر رد عمل تھا, وہ میں عباسی صاحب کی نظر کروں گا کیونکہ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہے. لیکن میں کھوکر صاحب آپ کو یہ سمجھ آئی وزیر موصوف جو فرما رہے تھے؟ کیونکہ دیکھیے آج ہر طرف نیب آرڈیننس سب ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار لوگوں کے مسائل کیا ہیں اس پہ بات کی جائے. یہ بات جو وزیر موصوف فرما رہے ہیں یہ کس کے دل کو لگتی ہے؟ دل کو تو میرے خیال سے آئی ڈونٹ نو کسی کے لگتی ہے یا نہیں لگتی, لیکن مجھے تو بہت انسینسٹیو یہ گفتگو لگتی ہے. ڈیورنگ کیمپین پولیٹیکل ریلیز اگر انسان اس طرح کی گفتگو کرے تو وہ نکل جاتی ہے, لیکن جب انسان حکومت میں ہو, 3 سال سے وزیر ہو, اور پھر اگر اس طرح کی گفتگو ہو تو اس سے لگتا ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ ریالٹی سے کتنے ڈیٹیچڈ ہیں. آپ کے علم میں ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک میری اینٹوینیٹ کا, کہ وہ انہوں نے فرینچ ریولوشن سے پہلے ان سے وہ کہا جی غریب لوگ ہیں, غریبوں کی بڑی بری حالت ہے, ان کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوتا, کیک کھا لیں. تو بے حسی اتنی جب حکمران طبقے کی ہو جائے کہ وہ لوگوں سے ڈیٹیچڈ ہو جائے, اس کو پتہ نہ ہو, ان کی ایک اپنی الگ دنیا ہو, اور اس دنیا میں نوکریاں بھی مل رہی ہیں, اس دنیا میں لوگوں کے پاس روزگار بھی ہے, اس دنیا میں مہنگائی ہے ہی نہیں, اور وہ لوگوں کے یہ تو پھپتی اڑا رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اتنی انسینسٹیو ہیں کہ تمہاری چینی کم کھا لے, آٹا مہنگا ہے تو روٹی کم کھا لے. اگر بات کر رہے ہو تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, ایک عام آدمی کے منہ کے اوپر یہ ایک تماچا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, تم گفتگو جو مرضی کرتے رہو, تمہارے مسائل جو مرضی ہو, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس حکومت کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ اتنا پکا منہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں کہ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جو لوگ بیٹھے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. کیا عوام کو آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے؟ ایک عام آدمی آج بجلی کا یونٹ جو ہے 2018 میں کتنے کا تھا جب یہ حکومت میں آئے, اور آج کتنے کا ہے؟ انفارچونیٹلی ایک ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے گیس کا کرائسس, سردیاں آ رہی ہیں اور گیس کا کرائسس جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. گیس کی پرائسز آپ دیکھ لیں کہاں پر چلی گئی ہیں. زراعت کی میرے بھائی بات کر رہے تھے, 8,000 پہ تو ڈی اے پی کی بوری پہنچ گئی ہے جو 4,000 روپے پہ تھی. آپ ان پٹس کسانوں کی دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے, آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہے. ایک عام آدمی اس وقت اس کے سامنے 3 بڑے خرچے ہیں اور اس کو چوائس کرنی پڑ رہی ہے کہ ان تینوں میں سے میں کون سا ایک کروں اور باقی 2 چھوڑ دوں. وہ گھر کا کچن چلائے, وہ بجلی کے اپنے گیس کے بل دے, یا اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے. عام آدمی کے سامنے یہ چوائسز ہیں. اور یہاں پر وزیر موصوف فرما رہے ہیں کہ 16.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے, روزگار کے لیے چلے گئے. 2 سال سے تو پوری دنیا کی معیشت بند ہے, 2 سال سے تو خود کرونا ہے, ایئرپورٹس آپ کے بند پڑے, فلائٹیں آپ کی جا نہیں رہی ہے. 16.5 لاکھ لوگ کہاں گئے؟ جو باہر ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی تھے وہ واپس بھیجے گئے ہیں وہاں سے, وہ واپس آئے ہیں وہاں سے. حکومت کا یہ کلیم بھی تھا کہ لوگ باہر سے پاکستان آئیں گے, لیکن چلے وہ اب ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ بیچ میں کووڈ آ گیا. ظاہری بات ہے پوری دنیا کی تقریباً 2 سال کووڈ ہے. کون سی دنیا کے ملک نے اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو لیا بتائیں؟ یعنی کہ جو باتیں کامن سینس کو ڈیفائی کرتی ہیں, آپ کے سامنے اس ملک کے حالات موجود ہیں, پوری دنیا کے حالات موجود ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ٹیکسٹائل بڑے پیسے, کاٹن کی آپ نے پروڈکشن دیکھی ہے, آپ کو کاٹن کی امپورٹ کرنی پڑی ہے, ملینز آف بیلز آپ کو امپورٹ کرنی پڑی ہیں. کاٹن آپ کے ملک میں لگا کوئی نہیں رہا. آپ بات کرتے تھے کہ جی کہ ہم آئیں گے, ریفارم کریں گے, مونوپلیز نہیں ہوں گی. شوگر مافیا جو اس ملک میں ہے, پورے ہم شوگر اس حد تک لگا رہے ہیں کہ ہماری کاٹن کی پروڈکشن ساری ختم ہو گئی ہے. کیا کیا آپ نے؟ کوئی ایک بتا دیجئے. تو کسی ایک چیز کے اوپر ان پچھلے 3 سالوں میں 20 لاکھ آدمی ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے. یہ حکومت کی اپنی فگرز ہیں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز ہیں. آپ اکنامک سروے اٹھا کر دیکھ لیں. اچھا ویسے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے 50 سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. ایسے بس فگرز اپنی جو دل آئے مستند, جو دل آئے بول رہے ہیں, جتنا مرضی فگر 50 کروڑ کہہ سکتے ہیں. اچھا ان کی مرضی. جتنی اس وقت اعداد و شمار پاکستانی ادارے, غیر ملکی ادارے جو یہاں پہ کرپشن کے انڈیکس میں اضافہ نہیں ہوا, بھائی صاحب کہیں گے یہ بھی جھوٹ ہے. نہیں, میں بتا دیں اگر مجھے میں 50 سے 60 لاکھ ڈسکشن میں اگر انپٹ تھوڑی اپنی ڈالوں جی, جو پریکٹیکل بات ہوگی. منیب صاحب 300 ارب روپیہ ہمارے ملک کی ٹوٹل آمدنی ہے, جی ڈی پی ہے 1 سال کی. ٹھیک ہے, 5% اس کو کریں تو 15 ارب ڈالر بنتا ہے. ڈالر کو کنورٹ کریں آپ 150 یا اس طرح, تو یہ تقریباً 4,500 ارب آپ کا
ایکسٹرا اس کی پروڈکشن ہوئی ہے وہ کسی بندے نے پروڈیوس کیا نا, کسی فیکٹری نے پروڈیوس کیا. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1100 ارب روپیہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ایگریکلچر میں زیادہ آیا. آپ نے جو مہنگائی کی بات کی وہ ایک الگ ڈسکشن تھی. اگر 11,000 کی زیادہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ پہ امپیکٹ آیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر 15 ارب ڈالر ہم نے زیادہ پروڈیوس کیا ہے اس سال میں تو 15 ارب ڈالر پروڈیوس کرنے میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ ہوئی ہے. بٹ یہ جو بات کرنی, میں صرف اگلی آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں, مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی نا, یہ تھوڑی سی انہوں نے ٹرک کھیلی کہ جی ہاں جی وہ کاٹن کی پروڈکشن کم ہوگی. کاٹن کی پروڈکشن کم اس لیے ہوئی کہ گنا زیادہ مہنگا بک رہا ہے اور وہ کاٹن کو گنے نے ریپلیس کیا. لیکن کاٹن کی پروڈکشن مصطفیٰ صاحب اس لیے بھی زیادہ ہوئی کہ اس وقت آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بوم پہ ہے, اور جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے دور کے یا ان کے دور کے لیے ہوئے ہم قرضوں کا گیپ کم کر رہے ہیں اور آپ کے جو بیرونی ادائیگی ہیں ان کا گیپ کم کریں, یہ ساری اچیومنٹ ہے. ہاں بالکل امپلائمنٹ اور زیادہ ہوتی اگر 2 سال میں بندشیں نہ ہوتی, کرونا نہ ہوتا, پوری دنیا کی اکانومی نوز ڈائیو اس نے. نہیں ویسے جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی نوز ڈائیو ہوئی ہے لیکن 16.5 لاکھ لوگ باہر گئے. لیکن یہ فیکٹ ہے بھائی صاحب کہ دیکھیں آپ کی کووڈ آنے سے پہلے بھی جو مہنگائی کی جو بے روزگاری کی شرح تھی وہ آپ کی حکومت میں بڑی تھی. نہیں, بے روزگاری بڑھنا ریشو اس لیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر سال میں نئے ینگ لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. پاکستان کی 60% آبادی نوجوان ہے, اور جو آدمی 18 سال سے منیب صاحب اوپر چلا جاتا ہے اور اس کا داخلہ کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں ہوتا وہ ان امپلائمنٹ کی لسٹ میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کی ریالٹی ہے. اب انہوں نے بے روزگاری کو شرح پیدائش سے جوڑ دیا ہے. نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ پیدائش کم ٹیکنیکل بات ہے, میں نے ساری زندگی یہی پڑھایا ہے. سننے میں کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب ہے نا وہ مجھے بات کرنا ہے, آپ کامنٹ کیجئے گا, سننے والے فیصلہ کریں گے. جو آدمی 18 سال کا ہو جاتا ہے اور اگر وہ کسی کالج سکول میں ایڈمیٹڈ ریگولر نہیں ہے تو لیبر مارکیٹ سروے میں وہ لیبر فورس میں آ جاتا ہے, اور وہ اگر اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو بے روزگار کنسیڈر ہوگا. میں ان کو سمجھا رہا ہوں بے روزگاری کے جو ریشو ہے وہ 18 سال سے 60 سال کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. اس حوالے سے چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے اس لیے ان امپلائمنٹ کا ریٹ بڑھ رہا ہے, لیکن امپلائمنٹ بھی بڑھ رہا ہے, عام آدمی جو ہے روزگار بھی بڑھ رہا ہے, بے روزگاری بھی. عام آدمی جب یہ ٹیکنیکل بات یا کچھ جو بات آئی ایم شیور عباسی صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری اپوزیشن کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی اور کھوکر صاحب کو بھی, لیکن عام آدمی وہ امپریس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں کھوکر صاحب ابھی کی نظر کچھ کروں گا ایک بریک کے بعد, اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے بھی جو ہماری سیاست کے اندر ایک تلاطم ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں ایک بریک کے بعد. ساتھ دیکھیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے جو فرمایا, صداقت عباسی صاحب بہت زیادہ بریک میں بھی بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اتنے تیار ہیں اس بات کا جواب دینے کے لیے اور انڈورس کرنے کے لیے جو کہ وزیر موصوف نے فرمایا تھا. لیکن میں عباسی صاحب کی نظر کچھ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ جو جناب علی امین گنڈاپور صاحب فرما رہے ہیں وہ لوگوں کے دل کے کتنے قریب ہے, کیونکہ گنڈاپور صاحب بھی ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں, تو لوگوں سے جب پوچھا تو ان کی کیا رائے ذرا سنیے. یہ وزیر ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا, پہلی بات تو یہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا. بھائی بیچارہ تم تو 6 بوتلیں شہد کی لے کے گھوم رہے ہو, تم اس کو کم کر دو نا, 6 کی بجائے 1 پی لو, مہینے میں 1 پی لو. اپنے لیے کچھ سوچتے نہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم عوام کو کہیں گے کہ یہ کم کرو وہ کم کرو. کہ پکی سے میرا تعلق ہے, ہم چائے بھی پیتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, ایک روٹی کے ساتھ ہمارا گزارا مشکل ہے, کیونکہ کام کے لیے انرجی چاہیے, انرجی کے لیے چاہیے کھانا. اگر لوگ کھانا کھائیں گے تو کام کرے گا. علی امین صاحب کہتے ہیں چینی نہیں کھانا, آٹا نہیں کھانا, پھر ان کو کہیں گھر سے لا کے دے دے تاکہ غریب عوام کھانا کھائے, روٹی کھائے. یہ علی امین صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر سب کچھ کرنا چھوڑ دیں, بھوکے رہیں. آپ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں جی بس گھبرانا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینے, ہم صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں تو 1000 روپیہ نہیں کماتے. تو ان سے پوچھیں آپ بھی آ کے باہر ٹیکسی چلائیں نا, پھر ان کو پتہ چلے مزدوری کریں. اچھا یہ ایک سیمپل سائز ہوتا ہے, وہ کابینہ ہے اور جس کے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور لوگوں کی تکلیف وزیر اعظم سمجھتے ہیں. انہیں وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبرز جب اس طرح کی بات کریں گے, عباسی صاحب آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ میں ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی ہے اور غریب آدمی تکلیف میں ہے, اور اس طرح کی بات کر کے اس کی تکلیف کو یعنی ایک لحاظ سے اس کو رسپیکٹ نہیں, اس کی تکلیف کو رسپیکٹ نہ کرنا زیادتی ہے. لیکن جس طرح کا یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے,
اور معذرت کے ساتھ میڈیا کی طرف سے وہ کیا بات کر رہا ہے؟ علی امین کی کانٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات آپ نے جیسے کہہ دی. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں ٹماٹر نہ کھائیں دہی ڈال لیں. میں اگر اس پہ اگر بات وہ مشتاق علی صاحب کہتے ہیں 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں. مہنگائی کی شرح ورلڈ بینک کی فگرز اور آپ کی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز 8.5 سے 9% ہے اور وہ کافی زیادہ ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اس سے انتہائی غریب طبقہ بڑا پریشان ہے. بجلی میں وہ دعائیں دیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو, میں دعائیں ذرا سارکاسٹک وے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے مہنگے منصوبے کر کے ان کو پاکستان کی حکومت کی سوورن گارنٹیز دے کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر سے ہمیں آئی ایم ایف کے آگے پھینک کے چلے گئے. تو اب آئی ایم ایف یا باقی جس لوگوں سے ہم ڈونیشن لیتے ہیں یا فنڈز لیتے ہیں ان کی طرف سے بھائی صاحب آپ سارے کام کریں, آپ اپنے جو معزز وزراء ہیں انہیں کہیں کم از کم یار الفاظ کا استعمال پتہ نہیں موقع محل. اب یہ ہر دفعہ بھائی صاحب ایوری ٹائم آئی پٹ دس ان فرنٹ آف یو, اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں, میں نے جب بھی آپ کے سامنے آپ کے کسی کولیگ کی بات رکھوں آپ کہتے ہو یار آپ نے کانٹیکسٹ نہیں سمجھا. میری بات سنیں, کوئی ٹی وی پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, کسی حلقے میں جلسہ کر رہے ہیں, کانٹیکسٹ سمیت سنا ہے دوبارہ سناؤ. نہیں میں سن لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار 9% مہنگائی ہے لیکن عمران خان نے اور ملک کے لیے بہت کیا ہے, ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی ہے, ہمیں 9% اگر جو چیز ہماری 1000 روپے کی آتی تھی اب 1090 کی آ رہی ہے, اور ہماری جو لاکھ روپے کا خرچہ تھا اس کا 9000 بڑھ گیا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہوئی, لیکن بہرحال یار مجھے ایک بات بتائیں, کیا وزیر اعظم پاکستان نے آج تک ایک دفعہ آ کے کہا ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے, انہوں نے کہا ہے کسی غریب آدمی کو یار تم چینی کم کھاؤ نا, روٹی کم کھاؤ, یہ اس طرح کی انہوں نے تو نہیں کہا نا یار. تو انہوں نے کہا کہ قربانی دے دو ملک کے لیے, عمران خان پاکستان کی پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتے تو ان کے کیبنٹ کے بندے کیوں کہتے ہیں؟ نا میں اب یہ باقی سے تفصیل تو آپ علی امین سے پوچھیں, لیکن جو میں نے مشتاق غنی صاحب ہوں, شوکت یوسف غلط ہے نا, وہ کیوں کہتے ہیں یہ باتیں؟ اگر کوئی اس طرح کی بات اس وقت غریبوں نے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پچھلی کارستانیوں کی وجہ سے, ان کا ہمیں ان کا ہمدردی کرنی چاہیے اور ایسا بیان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اب آپ خوش ہیں؟ بالکل نہیں, میں کیا خوش ہوں, ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو سنا ہے, ان کی بات سیاق و سباق یہ نہیں تھا, سیاق و سباق یہ تھا میری ملک میں 9% مہنگائی ہے, عوام جو دیکھ رہے ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں, آپ کے قرضے واپس ہو رہے ہیں, ملک ٹھیک ہو رہا ہے. سر عوام ہرٹ ہوتے ہیں باجی صاحب, آپ الیکٹڈ ایم ایل اے لوگوں کو نہیں ہے جا رہا ہوں. چھوٹا سا نقطہ ہے اور بھائی صاحب کو چھوٹا سا مشورہ بھی ہے معصومانہ سا, کہ اگر یہ صرف اپنی جو دفاع کرنے کا ان کی ذمہ داری ہے حکومت کو یا وزیر اعظم کو, تو یہ گورنمنٹ کی جو لوز ٹاکس ہوتی ہیں اگر انہی کی دفاع تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو شاید زیادہ باعزت ڈکلیئر کیے جائیں اپنے حلقہ احباب میں اور حلقے میں. یہ جو ان کے کلیگ ہیں اور وزراء ہیں ان کی لوز ٹاک کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا یہ جستجو بھی یہ نہ فرمائیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے. برادرانہ مشورہ ہے ان کو, اس لوز ٹاک کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ پتہ ہے ان کو بھی, کلیگ ہیں ظاہر ہے یا منسٹر ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بالکل جو ہے کھوکھر صاحب نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی کہ ایک تو آپ کسی کے دکھ کا یا غم کا مداوع نہ کر سکیں, اوپر سے اس پہ مذاق اڑائیں, اس کے زخموں پہ نمک چھڑکیں, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. یہ بہت زیادتی کی بات ہے. کوئی مذاق نہ اڑا سکتا ہے جب وزیر اعظم صبح شام کہتے ہیں مجھے اپنے غریب کی بڑی فکر ہے, مہنگائی ایک واحد مسئلہ ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں, میں پاکستانی میں کہتا ہوں وہ اچھا کہتے ہیں, کیا کہا پیچھے کیا کہا بعد میں کیا کہا. بھائی صاحب آپ جس طرح سیاستدان ہے نا, آپ کیویٹس لگا کے بات کرتے ہیں کہ یار آگے کیا کہا پیچھے کہا, میں پورا کلپ چلا دیا دوبارہ سناؤں. کلپ میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ 9% مہنگائی ہے, تو 9% مہنگائی کو بیچارہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, ایک اور بات کے لوگوں کو بتا رہا ہے. کوئی پبلک میں آ کے اس نے کوئی حکومت کی ترجمانی نہیں کی, نہیں تو آگے بت بیٹھے بیٹھے کیوں کیا کہ وہ بات کر رہے ہیں یار, بیٹھ کے وہ اپنے لوگوں میں بات کر رہے ہیں. آپ نے اس کو نہیں گورنمنٹ کی پالیسی تو نہ بنائے, وہ گورنمنٹ کی پالیسی میں ہی سٹنگ فیڈرل منسٹر یار ہے بھائی صاحب, کیا کر رہے ہیں. نہیں لیکن وہ اس کی کوئی ذمہ داری کو وہ ان کی منسٹری کشمیر افیئرز کی ہے, بالکل انہوں نے کہے پھر جا کے یہ کوئی جلسے میں بات کر رہا ہے اس کو فضائل نہ بیان کیا کریں کہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. کابینہ کا بیان تو نہیں سمجھ رہے. Then the prime minister should tell him not to utter words like this. No, if he goes in his own area اور لوگوں کو بات کرتے ہیں مہنگائی کے لیے اگر 2-4 جملے بات کر دیں تو آپ اس کے بارے میں پورا ایک آن سلاٹ شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا غلط ہے, میں آن سلاٹ کر رہا ہوں. ایک جملہ, صرف ایک جملہ. بھائی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے ہی از گورنمنٹ, ہی از پارٹ آف دا کیبنٹ ہوتا ہے. یس ہی از گورنمنٹ. سب سے پہلے آپ وفاقی وزیر ہیں, یہ جو قلمدان ہوتا ہے نا یہ بات کی بات ہوتی ہے, تو وفاقی وزیر گورنمنٹ ہوتا ہے, وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ گورنمنٹ کی بات وفاقی وزیر کی اپنی ٹاک ہوتی ہے, ایک اس کا پالیسی بیان ہوتا ہے. پاکستان کا قانون بتا رہا ہوں, یہ کہنا کہ وہ کشمیر کے جلسے میں اگر وہ فلپ چلا دے گا آپ اس کو بات کر کے آپ پیپلز پارٹی کو کیا دکھا دیں گے تو وہ تو پھر اسے بحث نہیں کی جا سکتی. لیکن میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر وزیر کی بات حکومت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جہاں تک آن سلاٹ کا میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے ان کے اوپر کی ہے, اس وقت
آپ نے جو کلپس چلائے ہیں, میں یہ وثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم یہ آپ نے 3 کلپ چلائے نا, آپ نے کم از کم 20 25 30 ریکارڈ کیے ہوں گے, لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ انہیں ٹی وی پہ چلا سکیں. لوگ غصہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آن سلاٹ لوگوں کے جو احساسات ہیں, جو لوگوں کے اندر اس وقت خفگی ہے, لوگ اوپر پریشان ہیں, اور اوپر سے آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا مذاق جب اڑائیں گے تو آگے سے لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے. تو آپ صرف یہ 3 چلا سکے, اگر آپ باقی چلائیں تو حقیقت پھر وہ آپ چلا نہیں سکتے ان کو. باقی چلائیں گے آپ تو آپ کو بیپ بیپ کرنی پڑے گی. نہیں وہ ظاہری بات ہے, پھول تو کوئی نہیں برسائے گا نا اس گفتگو کے بعد, پھول برسائے گا ان کو. گالیاں دیتے ہیں لوگ سیدھا سیدھا, پھر آپ بیپ بیپ کریں گے, چلائیں باقی بھی چلائیں. نہیں بٹ کھوکھر صاحب, جب ایک اب شوکت یوسف زئی صاحب ہیں یا کوئی اور, یا چلے میں گنڈا پور صاحب, میں پرٹیکولرائز بھی نہیں کرتا, آپ کہیں جی ٹماٹر مہنگا ہے تو یار دہی ڈال لو سالن کے اندر, یہ واٹ کائنڈ آف اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو اس کو بھی آپ آئی ایم ایف سے جوڑیں. اچھا کھیرا مہنگا ہے, ادرک مہنگی ہے, آئی ایم ایف, یار خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں, مانیں ان کو. کھوکھر صاحب لوگ تو صرف اسی معیار پر جانچیں گے نا کہ ان سے 2018 میں ایک وعدہ کیا گیا, انہیں خواب دکھایا گیا, انہیں کہا کہ انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ ہر چیز تیار ہے, یہ ہمارا 100 دن کا پلان ہے. ٹھیک ہے, اس 100 دن کے پلان کے لیے ہم نے دنیا جہان کے ایکسپرٹس اکٹھے کر لیے ہیں. الیکشنوں سے 2 مہینے پہلے مئی میں ادھر اسلام آباد میں انہوں نے بڑا ماحول بنایا, پریس کانفرنس کی اور یہ 100 دن کا پلان دیا لوگوں کو. لوگ یو کانٹ بلیم دیم, آپ ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے یہ بائی کیا پلان ان کا, اور 100 دن کا جس وقت حکومت میں آئے 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, سب باتیں کدھر گئیں. آج پھر لوگ, ظاہری بات ہے, اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ فرینکلی میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس وقت دوبارہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. ہمیں دوبارہ مل بیٹھنا ہوگا, اور ہمیں لوگوں کے ان مسائل کو سامنے رکھ کے باہر نکلنا ہوگا. اگر ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم بات کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے, ایک ہم نے فکری طور پہ بھی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن ان عوام کے مسائل کے لیے بھی تو باہر نکلنا ہمارا ہی پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کے مسائل یہ ہیں, بھائی صاحب نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا. ایک بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں, نیب کی ترمیمی آرڈیننس کو عبادات قرار دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل شاہزیب صاحب کے پروگرام میں کہا حکومت کے پاس اس کا ڈیفینس موجود ہے. بھائی صاحب سے پوچھیں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر اس نیب ترمیمی آرڈیننس کا بغور جائزہ لیا جائے, بھائی صاحب اس بات کو کیوں آج کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ بیسیکلی یہ این آر او ہے حکومت کے لیے خود, کہ اس میں فیڈرل کیبنٹ, پروونشل کیبنٹ, کمیٹی, سب کمیٹی, یعنی کہ وہ آٹا چینی ساری جو رپورٹ شوٹس ہیں وہ نیب کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی آپ نے اپنے لوگوں کو این آر او دی ہے. اچھا بڑی مجھے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ جب بندہ کسی کشتی میں ہو اور اس وقت کوئی مکہ نہ مارے, اور جب بعد میں مکہ یاد ہے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ میں ان اپوزیشن والوں کو کہتا ہوں کہ 10 سال آج شاہد خاقان صاحب سے سنیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے سنیں, کسی اور نولی کی, جی نیب کا کالا قانون ہے. وہ پہلے تو آپ, پھر میں کہوں گا کہ آپ کا سارا دور ہی کالا تھا کہ آپ کو 10 سال نیب برا نہیں لگا. کوئی ایک شک, ایک لائن ہم نے ایڈ نہیں کی اس سارے میں. ان کی تقاریر سن لیں, یہ خود کہتے تھے ہم اس کے پر کاٹیں گے, ہم اس کے ناخن تراشیں گے, یہ جناب پکڑیاں اچھالتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نیب کے افیکٹیز ہیں, کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. اب پہلی دفعہ آپ اس دور کے بعد, ان کی تقاریر سننے کے بعد, اگر آج آپ نیب کے جو ترامیم اس میں آئی ہیں اس کی اگر آپ جو بھی آپ اس کا جو تنقید سے موازنہ کریں تو تقریباً کوشش کی ہے کہ وہ ساری وہ چیزیں جس کی وجہ سے نیب رکاوٹ بنتا تھا, یا نیب کے رکاوٹ, کام کے رکاوٹ میں رکاوٹ بننے کی جو وجوہات تھی وہ ختم کی. اچھی ترمیم ہوئی. مجھے بتا دیں کہ ان کی تقاریر کے تنقید اور نیب کا آپ آرڈیننس کی نئی جو امینڈمنٹ پڑھ لیں, آپ کو لگے گا کہ پاکستانی لوگوں کو جن کو سمجھ ہے وہ تو اس کو تعریف کریں گے. ان کو نیب بھی کالا لگ رہا تھا, قانون بھی کالا لگ رہا تھا, پچھلا بھی کالا لگ رہا ہے, اگلا بھی کالا لگ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے کرتوت سفید نہیں. ان کو 2 چیزیں, ان کو لگتا ہے جی آپ جاوید اقبال صاحب کیونکہ آپ کے فیوریٹ ہیں, ان کو رگڑ رہے ہیں, آپ کو بینیفٹ کر رہے ہیں, لہٰذا آپ نے ان کو توسیع دے دی کیونکہ کنسنسس کا بھی ہونا نہیں ہے اور غیر معینہ مدت تک وہ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ خود کو کور کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ نے اس کے نیب کے پرویو سے نکال دیا ہے جو آپ کی چینی کمیشن کی رپورٹ, تو فلانی رپورٹ, یہ ہو گیا. اب ایل این جی کا اتنا بڑا مہنگی ایل این جی آپ نے خریدی, اس کا اتنا بڑا اسکیم ہے. Nobody will inquire about these things, about the executive decisions that have been taken by the ministries and all. آپ ان کی تنقید سنیں, یہ کہتے کہ نیب جو ہے نا وہ کیونکہ سارے اداروں کی اس کا پرویو بہت زیادہ تھا تو وہ سارے ادارے اس پہ سیکرٹری سائن نہیں کرتے تھے, بیوروکریٹس کام نہیں کرتے تھے کہ ہم پھنس جائیں گے.
تو ڈیسیجن میکنگ جو گڈ فیتھ میں کی ہے اس کو نکالا گیا. اگر کسی کی میلافائڈی, کسی کی اس میں بدنیتی, کسی کی اس کی مالی اس کو فائدے آئے گا تو وہ نیب کے پر. دوسرا جو بڑی تبدیلی یہ کی ہے کہ جو ٹیکس میٹرز تھے, جو پرائیویٹ ٹیکس میٹرز تھے, بزنس مین کمیونٹی جو تھی, عام لوگ جو تھے, ان کو نیب کی طرف سے بڑی ہراساں کیا جاتا تھا کہ جی ذرا سی کوئی بات ہو تو کسی کی, تو وہ اس چیز کو نکالا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک ادارہ ہے FBR, وہ نیب, وہ جو آپ کے ٹیکس ایویژن کے مسائل ہیں, اگر کسی نے ٹیکس چوری کیا ہے تو وہ دیکھیں. مجھے آپ بتا دیں یہ ساری وہ تکالیف ہیں جو آج دور کر کے عمران خان نے ان 10 سالہ جو اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے ہیں, ان کو کر کے دکھایا جو کر نہیں سکے. اور یہ کر کیوں نہیں سکے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ نون پھنسے گی اور نون سمجھتی تھی پیپلز پارٹی پھنسے گی. اب دونوں پھنسے ہوئے ہیں, اب ان کو سب کچھ کالا کالا لگ رہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جنہاں کھادیاں گاجراں ٹیڑھ انہوں دے پیڑ, اور جو گاجریں آپ کے وقت میں کھائی جا رہی ہیں وہ تکلیف آگے نہ ہو. میں بڑا واضح ہوں جی, آپ کا نا وزیروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, میں ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب کے سامنے کہتا ہوں میرا کوئی وزیر, مشیر, وزیر اعظم یا صدر اگر کرپشن میں انوالو ہوگا تو میں بالکل اس کو ڈس اون کروں گا. یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں, مجرم ہیں, مفرور ہیں, پیسے جمع کروا رہے ہیں, انکوائری ہونی چاہیے نا, انکوائری ہونی چاہیے ساروں کی. اور اگر مجھے بتائیں اگر اس نیب کے قانون میں اب ہم نے ضمانت رکھ دی ہے تو اس میں بری بات ہے, بہت اچھی بات ہے, جیل میں انہوں نے جانا ہے, ان کو فائدہ ہے, بہت سے لوگوں کی کروا لیں, وہ آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں بہت سے لوگ آپ کیسے ان کی ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں سب سے بڑا فائدہ کچھ ایگزسٹنگ کیسز جو چل رہے ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے, احسن اقبال صاحب کا ہے, ایسے فیصلے جو کہ کیے گئے اگر وہ گڈ فیتھ میں ہیں تو یہ دونوں شخصیات اپنے مقدمات سے بری ہو سکتی ہیں. کو اگر فائنینشیل بینیفٹ انہوں نے نہیں لیا تو یہ اس حساب سے تو بڑی اچھی ترمیم. میں بالکل اس پہ آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے جو جس فساد اور بلاغت سے بھائی صاحب نے تشریح فرمائی ہے اس امینڈمنٹ کی, جو ایک آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئے ہیں, اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا میرے خدا, کہ جتنی فضائل انہوں نے اب اس آرڈیننس کے بیان کیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے پورے اعتماد ہیں کہ آپ کی یہ ترامیم جو ہیں یہ بہت فائدہ مند ہے سسٹم کے لیے, تو چور دروازے سے کیوں لائے ہیں, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آئے, اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہوئی, باقی پارٹیوں کو کیوں نہیں اس پہ اعتماد نہیں لیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے 4 مہینے بعد آئے گا, 4 مہینے بعد آئے گا, میں کہتا ہوں کہ 3.5 مہینے بعد آ جائے گا, لیکن وہ تو ایک آئینی مجبوری ہے نا کہ آپ نے لے کے آنا ہے. اس کے ذریعے آپ اس کو کرتے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کے اوپر آپ کی کوئی نیک نیتی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ چونکہ چور دروازے سے کیا گیا ہے اس لیے بدنیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں, انہوں نے کہا جناب کہ ہماری پارٹی میں اگر کوئی کرپشن کرے تو میں اسے ڈس اون کروں گا. تو سب سے پہلے اگر آپ نے یہ بات کوئی اپنے دل سے یا خلوص سے کی ہے, یا آپ نے اگر اتنی ہمت ہے, سب سے پہلے اپنے سیکرٹری جنرل کو ڈس اون کریں جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں, جس نے 6 ارب کا ڈاکہ دوائیوں کا مارا ہے, اور آپ نے مانا ہے پروگراموں میں کہ چونکہ اسے چوری کی ہے تو وزیر اعظم نے اسے کابینہ سے باہر نکال دیا ہے, اور کابینہ سے باہر نکال کے اسے اس پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا ہے. ڈس اون آپ کرتے ہیں, کوئی ڈس اون. اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا جناب کہ جنہوں نے گاجریں کہیں, وہ گاجریں کیا, آپ لوگوں نے تو گاجریں, گنے, مٹر, پتہ نہیں کیا کیا کھا لیے آپ لوگوں نے. اس حکومت میں اگر بین الاقوامی ادارے مجبور ہو گئے ہیں یہ کہنے پہ کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح تو لوگ مان جائیں گے. کہ آپ ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے ہیں جناب کہ سب ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے واقعی سب ٹھیک ہے. ریٹ بڑھ گئے ہیں آپ کے لوور لیول سے لے کے اوپر تک, آپ کے وزراء تک لوگ پیسے کھا رہے ہیں, اور پتہ ہے سب کو. اچھا یعنی پنجاب میں آپ کے ڈی پی او اور ڈی سی او جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس پہ آپ مجھے بتائیں, آپ لاہور سے نہیں ہیں, کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا. ایڈمنسٹریشن نام کے نیچے کوئی چیز ہے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہر جگہ جناب اپنی لٹ مچائی ہوئی ہے, یہاں بیٹھ کے آپ جناب بڑے مہان ہیں وہ بن جاتے ہیں. پہلی بات اب اس آرڈیننس پہ میں آتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا جناب کہ یہ فیکٹریز ہیں ہم بھگت چکے ہیں, اپوزیشن بھگت چکی ہے, چل رہے ہیں ابھی, فائدہ ہو جائے گا. اکثر بھگت چکے ہیں, کوئی نئے تو ابھی بنے گے تو بات کی بات ہے نا. ان کی باری ہے بھگتنے کی, یہ اس لیے بھاگے ہیں. اچھا یہ آرڈیننس اس وقت اپوزیشن کو گرل کرنے کے لیے نہیں ہے, اپوزیشن تو گرل ہو چکی ہے, 3 سال ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کے کام کی بات آتی ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو پروگرام میں کہا تھا, یہ جب اپنی احتساب کی باری آئی ہے تو انہوں نے پتلی گلی سے یہ نکل گئے ہیں آرڈیننس لے کے. یعنی وہ آٹا مافیا بھی باہر نکل گیا, چینی مافیا بھی باہر نکل گیا, گندم مافیا بھی باہر نکل گیا, جو باقی ان کے بڑے بڑے سکینڈل ہیں وہ سارے انہوں نے باہر نکال دیے. تو پیچھے بچا کیا ہے. کوکر صاحب بات یہ ہے, اگر صرف یہ چیئرمین نیب کی توسیع والا معاملہ سائڈ پہ کر دیا, دیز آر گڈ امینڈمنٹس. آپ تو ماشاءاللہ خود قانون دان ہیں,
These are good amendments. دیکھیے جو میرے بھائی نے گفتگو کی انہوں نے درست نشاندہی کی کہ 10 سال اپوزیشن جب اپنی خود حکومت میں تھی ان کے پاس اختیار تھا اس کو امینڈ کرنے کا, ہم نے نہیں کیا. یہ ہماری غلطی ہے, ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں بلاول صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے جو چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے بڑے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ قانون کے اسپرٹ کے خلاف ہے. سیاستدانوں کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی اس کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں, سیاستدان جو کچھ کہتے رہے اپوزیشن کے اس کو بھی آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن ہمارے سامنے مرحوم بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا کیس موجود ہے کہ نیب نے انہیں اس حد تک ہراس کیا کہ وہ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی زندگی لے لی. پھر اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے جو ٹیچرز تھے ان کا ہمارے سامنے موجود ہے کیس. ابھی ریسنٹلی ایک صاحب ان کو تفتیش کے لیے بلایا ہوا تھا, سندھ سے آئے تھے اور نیب کے دفتر سے باہر نکلتے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی. تو نیب کا جو کردار ہے سیاستدانوں کے علاوہ باقی عام لوگوں سے, وہ بھی تو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا رہا, اور اس میں کوئی ہمارے سامنے یہ چیز آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا جی کہ اسد منیر صاحب کی جو ہراسمنٹ تھی اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے, جو پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچران کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے, اور جو انویسٹیگیشن آج سے 2 ہفتے پہلے جس انویسٹیگیشن کے فوراً بعد ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ فوت ہو گئے, ہمیں نہیں پتا چلا. تو نیب کے اوپر بہت سے سوالات ہیں اور یہ جو نشاندہی ہے یہ نشاندہی ہیومن رائٹس واچ نے بھی کی ہے, یورپین یونین نے بھی کی ہے, اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے اور ہائی کورٹس نے متعدد فیصلوں میں کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے. بالکل یہ لاپ سائٹڈ یہ نیب کے کانڈکٹ کے اوپر بالکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ٹورڈز دی اینڈ پیپلز پارٹی ول اس آرڈیننس کو قانون بننے میں, ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے میں رکاوٹ بنے گی. وہ دیکھیے ہم وہاں پر ضرور اس کے اوپر یہ احتجاج تو کریں گے کہ آپ آرڈیننس کیوں لے کر آئے. کرپشن ایک پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اب اس پرابلم کو ریئلائز کرتے ہوئے اگر ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کنسنسس چاہیے, اور کنسنسس کی لیجسلیشن کے جس کے ذریعے ہم واقعی کرپشن کو ٹیکل کر سکیں, کہ اس میں یہ نہ ہو کہ وہ پہلے ہی اتنی کنٹروورشل ہو جائے کہ اس کے کنٹروورشل ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل ہی نہ ہو سکے. بالکل. تو ہمارے ہاں تو پچھلے جتنی ہماری ملک کی تاریخ ہے اس میں ہمیشہ کرپشن کی گھنٹی بجائے گی, ڈگڈگی بجائے گی, لوگوں کو غدار کہا گیا, کرپٹ کہا گیا, ان کو جیلوں میں بند کیا گیا. تو پورا پروسیس جو ہے وہ بہت ٹینٹڈ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے, کنسنسس لے کر آئے. کچھ چیزیں اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس, سم آف دی امینڈمنٹس آر گڈ. بھائی صاحب لاسٹ ورڈ سر. جو انہوں نے جو مسائل بیان کیے سارے ٹھیک ہیں, اس کے حل کرنے کے لیے بھائی آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ کے کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا, پارلیمان کی ہم اکثریت ہیں, اخلاقی میں ہمارے پاس یہ ہے رائٹ کے اختیار کے, ہم اس کو بہتر کریں, لیکن آپ اس کو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں, آپ اپنے انپٹ دیں اور جو اور بہتر کرنا ہے وہ کریں. جو آپ نے غلطیاں اشارے کیے جن لوگوں کو ہراس کیا گیا اور وہ ان کی اموات ہوئی, بالکل دکھ کی بات ہے. ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ یہ کوئی ظالمانہ ادارہ, لیکن جس طرح یہ حقیقت ہے اس طرح پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی حقیقت ہے. آج ہم میرے وزراء کا نام لے رہے ہیں, بالکل آپ ان کے خلاف کل کیسز کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ سمجھیں نا, بچ جائیں گے, کریں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے وزراء پہ کیسز کریں گے, آپ کے وزراء اعظم سزا یافتہ ہو چکے, یہ آپ کو لگ پتا جائے گا. بالکل کریں گے, نہیں چھوڑیں گے, میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ایلیمنٹ کوئی بھی ہے, میری طرف ہے, ان کی طرف ہے, اس کو جتنا سختی سے سختی ہینڈل کریں, ہم اس کو سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.